बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेबा कुरैशी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्नात किस दुनिया में रहते हैं? क्या वो सिर्फ एक औरत या मर्द की तरह सामने आ सकते हैं, या उनका वजूद किसी और रियलिटी में है? क्या इस्लाम में पैरेलल डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है? और सबसे बड़ी बात, क्या साइंस इसको प्रूफ करती है? आज हम एक ऐसे राज को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो इस्लाम, साइंस और एशियन नॉलेज का एक कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक इंटेंस रिसर्च बेस्ड मिस्ट्री है जो जिन्नात की हिडन दुनिया और पैरेलल डायमेंशंस के असली मतलब को समझने में मदद करेगी। आखिर जिन किस जगह छुपे हैं, चलिए इस राज का पर्दा उठाते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का ताल्लुक एक अल मखलूक अल गैबी यानी अनसीन क्रिएशन से है। अल्लाह ने जिन्नात को नारे समूम यानी धुएं वाली आग से बनाया, जो एक अजीब और मिस्टीरियस एनर्जी फॉर्म है। सूरह रहमान में जिन्नात के बारे में कहा गया है, और हमने जिन्नात को इससे पहले झुलसने वाली आग से पैदा किया। इसका मतलब ये है कि जिन मैटर के एक ऐसे फॉर्म से बने हैं जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते, हो सकता है वो एक पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। इस्लाम में आलिमुल गैब यानी कि अनसीन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, जो एक ऐसी जगह है जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। सूरह अल जिन में मेंशन है कि और हमने ज़मीन के आसमान को देखा तो उसे मजबूत, पहरेदार और चमकदार सितारों से भरा पाया। ये बताता है कि जन्नत का एक अलग रियलम है जहाँ वो रहते हैं और इंसानों से मुख्तलिफ तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। मॉडर्न साइंस में क्वांटम फिजिक्स एक ऐसे थ्योरी को प्रेजेंट करती है जो मल्टीपल डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसमें और भी हिडन डायमेंशंस हो सकती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 11 डायमेंशन तक एग्जिस्ट करती हैं। हर डायमेंशन एक अलग रियलिटी होल्ड करती है। जिन्नात जैसी बीइंग्स एक ऐसी फ्रिक्वेंसी पे हो सकते हैं जो इंसानों से मुख्तलिफ हो। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स और इस्लामिक नॉलेज को कंबाइन करें तो एक अजीब और दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। जिन क्वांटम रियलिटी के एक ऐसे लेवल पर रहते हैं जो हमारे लिए इनविजिबल है, लेकिन अगर हम उनकी डायमेंशंस तक पहुंच सकें तो शायद हम उनको देख सकें। एक बहुत पुरानी थ्योरी है कि इजिप्शियन पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बल्कि हायर्स बीइंग ने बनवाया। यहूदी और इस्लामिक ट्रेडिशंस में कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस्तेमाल किया था ताकि वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकें। सूरह सबा में है, और जिन्नात में से कुछ लोग ऐसे थे जो उनके हुक्म से काम करते थे। यानी अगर एशियन सिविलाइजेशन ने जिन्नात से काम लिया तो क्या ये एक एडवांस इंटर डायमेंशनल कनेक्शन हो सकता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सुपर नेचुरल ताकत मिली थी जो किसी और नबी को नहीं मिली। जिन्नात उनके कंट्रोल में थे और वो इंटर डायमेंशनल पावर का इस्तेमाल करते थे। ये एक हिडन साइंस हो सकती है जो इल्यूमिनाती व सीक्रेट सोसाइटीज समझने की कोशिश कर रही हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक आलिम दीन की है जो सऊदी अरबिया के एक छोटे से कबीले ट्राइब में गए। उन्होंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जो कहता था, मैं इंसानों में से नहीं हूँ और तुम मुझे नहीं समझ सकते। आलिम ने पूछा, अगर तुम इंसानों में से नहीं हो तो क्या तुम एक जिन हो? वो आदमी सिर्फ मुस्कुराया और फिर एक सेकंड में हवा में घुल गया। शॉकिंग ना? जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका कहना था कि एक जिन था जो सिर्फ कुछ खास लोगों को दिखाई देता है। उन्होंने कहा, जिन्नात सिर्फ वैसा रूप धार सकते हैं जैसे इंसानों के जहन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो जिन्नात के इंटर डायमेंशनल सफ़र को प्रूव करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लीजिए। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कौन बिल्कीस का तख़त लाकर दे सकता है? एक जिन ने कहा, मैं आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले ला सकता हूँ। मगर एक और शख्स ने कहा, मैं आँख झपकने से पहले ला सकता हूँ। और जब आँख झपकी तख्त वहाँ था। यानी ये जिन एक ऐसे स्पीड और डायमेंशंस में मूव कर रहे थे जो ह्यूमन फिजिक्स से बियॉन्ड है। क्या ये टाइम ट्रैवल का एक सॉलिड प्रूफ है? अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज देखें तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले तो वो वक्त और डायमेंशंस में सफ़र कर सकता है। जिन्नात किसी भी शख्स से तेज मूव कर सकते हैं, जो उनके इंटर डायमेंशनल बीइंग होने का प्रूफ है।
क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक कुछ बीइंग ऐसी जगह से गायब होकर दूसरी जगह आ सकते हैं। अगर हम इस्लाम और साइंस को मिलाकर देखें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिन्नात सिर्फ एक और रियलिटी में नहीं बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस में रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन्नात इंसानों के दरमियान रहते हैं, लेकिन उनका असल वजूद सिर्फ चंद लोगों ने देखा है। मगर जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि वेरीफाइड हिस्टोरिकल अकाउंट है जो एक मुस्लिम स्कॉलर ने अपनी किताब में लिखा है। ये वाक़या 1980 की एक रात का है जब एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा खालिद महमूद पाकिस्तान के एक मदरसा दारुल उलूम में शामिल थे। ये एक आम रात थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई जैसे कोई बेचैन रूह चीख रही हो। मदरसे के स्टूडेंट्स और उलमा ने देखा कि ये नौजवान तालिब इल्म ज़मीन पर गिर गया और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद और सख्त हो गया। उसके होठों से एक अजीब आवाज़ निकल रही थी, तुम लोग मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। सब लोग हैरान रह गए, कोई समझ नहीं पा रहा था ये आवाज़ उस तालिब इल्म की है या कोई और उसके अंदर बोल रहा है। अल्लामा खालिद महमूद ने फ़ौरन कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ी गई वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मत पढ़ो, ये मुझ पर जलन की तरह लग रही है। उस वक्त मदरसे के एक बुजुर्ग ने कहा, ये जिन है जो इसके अंदर आया है, ये कोई आम मखलूक नहीं है बल्कि एक ऐसे रियलम से है जो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ है। फिर उस बुजुर्ग ने सूरह अल जिन और आयतुल कुर्सी पढ़ी और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर वो लड़का ज़मीन पर बेहोश गिर गया। उसको जब होश आया तो उसने कहा, मैं बहुत अंधेरे में था, एक अजीब जगह जहाँ वक्त रुक गया था। इनक्रेडिबल। यानी ये जिन एक इंटर डायमेंशनल रियलिटी से आया था जो सिर्फ कुरान की ताकत से वापस गया। अगर हम इस्लाम और साइंस को मिलाकर देखें तो इस वाक़ये का एक अजीब नतीजा निकलता है। जिन्नात एक ऐसे डायमेंशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारी रियलिटी से बियॉन्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कुछ बीइंग्स अल्टरनेट डायमेंशंस में एग्जिट कर सकती हैं। कुरान की तिलावत एक फ्रिक्वेंसी एनर्जी है जो जिन्नात के रियलिम को तोड़ सकती है। इसका मतलब है कि जिन्नात सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं बल्कि एक हकीकत है जो एक सीक्रेट रियलिटी में रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई तजुर्बा महसूस किया है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हमारे अलावा भी कोई मखलूक है जो हमारे साथ मौजूद है? अपने तजुर्बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू होता है। क्या वो पहले इंसान थे जो टाइम ट्रेवल कर गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको क्या लगता है वक्त सिर्फ सीधा चलता है? क्या एक शख्स पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है जिसे हम टाइम ट्रेवल कहते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या कुरान और बुक ऑफ इनॉक में एक ऐसे नबी का जिक्र है जो वक्त की हदों को तोड़ चुके हैं? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्नत में उठाए गए। इस उठाने का मतलब सिर्फ जन्नत की तरफ ले जाने का था या कुछ और? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे राज को जो साइंस, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और इस्लामिक सोर्सेस से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक जर्नी है वक्त के पार। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे पैगंबर थे, उनका जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह पे होता है। सूरह मरियम में अल्लाह का मफ़हूम है और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, बेशक वो एक सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद मकाम पर उठाया। ये बुलंद मकाम क्या है? उलमा के मुताबिक इसका मतलब है जन्नत, लेकिन कुछ मुफस्सरीन और मुफक्करीन कहते हैं कि ये मकाम सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि वक्त और स्पेस से परे कोई रियलम भी हो सकता है। क्या ये एक स्पिरिचुअल एलिवेशन था या एक लिटरल जर्नी बियॉन्ड टाइम? बुक ऑफ इनॉक जो कि एक पुरानी जैविस स्क्रिप्चर है, लेकिन इस्लामी उलमा और हिस्टोरियंस के नज़दीक ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की किताब हो सकती है। इस किताब में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लिखी हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ले जाते हैं हेवनली रियलम में। उन्हें दिखाया जाता है कि आसमानों का निज़ाम, वक्त का हिसाब और फ्यूचर इवेंट्स। उन्होंने एक हेवनली क्लॉक का जिक्र किया है जो टाइम और डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। बुक ऑफ इनॉक के चैप्टर्स में एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स भी हैं जो कैलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट्स और उनके इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर किसी शख्स को टाइम ट्रेवल करवाना है
تو وہ لائٹ اسپیڈ یا بلیک ہول کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن بک آف اینوک کے مطابق ادریس علیہ السلام کو ٹائم کے باہر لے جایا گیا، جیسے وہ کسی ڈیوائن ٹائم مشین میں سفر کر رہے ہوں۔ البرٹ آئنسٹین نے ایک تھیوری دی تھی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص لائٹ اسپیڈ سے سفر کرے تو اس کے لیے وقت رک جاتا ہے یا دھیما ہو جاتا ہے، جبکہ باقی دنیا کے لیے وقت تیز چلتا ہے۔ اب سوچئے، اگر حضرت ادریس علیہ السلام کو کسی ایسے ریالم میں لے جایا گیا جہاں وقت سلو ہے، تو کیا وہ فیوچر میں لوٹ کر آئے ہوں؟ اگر ایسا ہوا ہو تو کیا انہوں نے فیوچر کا علم حاصل کیا؟ بک آف اینوک میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اینوک کو ٹیبلٹس آف ڈیسٹنی دیے گئے جس میں پوری دنیا کا پاسٹ اور فیوچر لکھا گیا تھا۔ کیا یہ وہی لوح محفوظ جیسا کانسیپٹ ہے جو قرآن میں ہے؟ قرآن میں کئی ایسے کلیوز ملتے ہیں جو وقت اور اسپیس کے بیونڈ سفر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، وہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے اور ان کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت سے پہلے لوگوں یا چیزوں کو لانے کا عمل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر جو وقت کے باہر تھا۔ تو پھر کیا ممکن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی کسی ڈیوائن معراج سے گزرے ہوں؟ اور یہ بھی سوچئے کہ بک آف اینوک کے مطابق اینوک کو ایک واچرز بنایا گیا جو انسانی ہسٹری پر نظر رکھتا ہے۔ کیا وہ وقت کے باہر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اب بھی کسی ڈائمینشن میں موجود ہیں؟ کچھ صوفی ٹریڈیشنز کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں وقت کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اسپریچول باڈی اب بھی ایکٹیو ہے، اور جب دجال کا وقت آئے گا تو وہ کچھ گائیڈنس دینے کے لیے لوٹ سکتے ہیں۔ امام ابن عربی کے مطابق کچھ اولیاء اللہ وقت کے پرے بھی سفر کرتے ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کا سورس ہے۔ اگر ہم تمام کلوز کو جوڑیں، قرآن کا بلند مقام، بک آف اینوک کا کیلسٹیل جرنی، سائنس کا ٹائم ڈائلیشن اور صوفی ٹیچنگز کے بیونڈ ٹائم مقام، تو ایک اسٹرانگ پاسبلٹی سامنے آتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں بلکہ ایک ڈیوائن ٹائم ٹریولر تھے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب صرف پاسبلٹیز ہیں۔ اسلام ہمیں یقین اور علم دونوں کا بیلنس سکھاتا ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے لیکن اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا راز صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ وقت، اسپیس، ڈیسٹینی اور ڈیوائن نالج کا ایک مسٹیریس پزل ہے۔ اگر ہم قرآن، بک آف اینوک اور ماڈرن سائنس کو ساتھ پڑھیں تو ہمیں ایک ایسی تصویر ملتی ہے جو انسان کی عقل سے پرے ہے لیکن دل کو جگہ دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے ہر بڑے ترین فیصلے کے پیچھے صرف چند لوگ ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو مانتے ہیں، سب پہ انہی لوگوں کا اثر ہے۔ اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے بلکہ مذہب، ٹیکنالوجی، اکنامی، حتیٰ کہ آپ کے عقیدوں تک کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ اصل الومناتی ہیں؟ اور کیا ان کا تعلق اسی عظیم فتنہ سے ہے جس کی نشانیاں ہر تاریخ اور ہر دین میں ملتی ہیں، یعنی کہ دجال؟ آج ہم ایک ایسے راز کا پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ 2 واقعات، 2 مثالیں جو یہ ثابت کریں گی کہ دنیا کے پردے غائب میں اصل کھیل کون کھیل رہا ہے۔ 1932 کا سال تھا۔ جرمنی میں ایک ایسے آدمی کا ذکر ہونے لگا جو کہتا تھا کہ اس نے اگلے 100 سال کی دنیا دیکھی ہے۔ اس کا نام تھا فرانس بیگمان۔ فرانس ایک عام پروفیسر تھا لیکن اس کی ایک پراسرار کتاب نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، دنیا کا اصلی حکومت کا نظام کسی ملک یا سپہ سالار کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ ایک چھپی ہوئی گپت جماعت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ ہر جنگ اور ہر اکنامک کرائسس کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک شخص کے لیے راستہ بنوانا ہے، وہ جو اندھا ہوگا، جسے دنیا مسیح موعود سمجھے گی مگر اصل میں وہ دجال ہوگا۔ فرانس کی یہ کتاب جرمنی میں صرف چند دنوں میں غائب کر دی گئی اور ایک دن خود فرانس بھی لاپتہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے گھر سے ایک فرمان ملا تھا، ایک خاص طریقے سے لکھا گیا سمبل جو صرف ایک گپت جماعت استعمال کرتی تھی، ایک آنکھ، ایک ٹرائنگل اور ایک شکنجے کا نشان۔
इल्यूमिनाटी का निशान। क्या फ्रांस सच कह रहा था? और अगर वो झूठ था तो उसको हमेशा के लिए चुप क्यों कर दिया गया? 2005 में एक शख्स का इंटरव्यू लीक हुआ जो अमेरिका का एक मशहूर सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा था। उसका नाम था विक्टर कोल। विक्टर ने जो कहा वो हर तारीख पर नज़र रखने वाले लोगों के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। विक्टर के मुताबिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जो दुनिया के सोचने का तरीका बदल देगा। हर इंसान जो इस दुनिया में है, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी नफरत सब पे कंट्रोल होगा। और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो एक शख्स दुनिया पे राज करेगा, एक ऐसा शख्स जिसे सब मसीहा समझेंगे, मगर असल में वो सबसे बड़ा धोखा होगा। विक्टर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। ब्लू बीम एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था जो हर इंसान के जहन में ऐसे असरात डाल सकती थी जैसे कोई वकील आपको समझा रहा हो। इंसानी सोच को कंट्रोल करने का पहला कदम। और यही नहीं, विक्टर ने एक और बात कही जो हैरान कर देने वाली थी। अगर तुम्हें कभी भी एक ऐसा शख्स दिखे जो सबसे अलग हो, जो सब कुछ जानने का दावा करे और जिसकी आंख एक नूर से भरपूर हो, समझ लेना वक्त आ गया है। और चंद दिनों बाद विक्टर कोल भी गायब हो गया। अब सोचने की बात यह है, क्या ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं या फिर असल में दुनिया एक ऐसे रास्ते पे जा रही है जहां इल्यूमिनाटी सिर्फ एक एजेंट है और असल मालिक उसका आने वाला मास्टर दज्जाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल दुनिया में एक फितना होगा जो हर शख्स को आजमाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर फ्रांस और विक्टर की बातें सच हैं तो हो सकता है कि वो फितना शुरू हो चुका हो। हमने देखा कि किस तरह दुनिया की एक गुप्त जमात हर चीज़ को कंट्रोल करती है। फ्रांस बैकमैन और विक्टर कोल की छोड़ी हुई कहानियों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या इल्यूमिनाटी असल में दज्जाल के लिए रास्ता बनाने वाली तैयार जमात है? लेकिन इस बार हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करेंगे। इस बार हम इस्लाम की रोशनी में देखेंगे कि दज्जाल का आना कैसा होगा, इल्यूमिनाटी का इसमें क्या रोल है, और क्या वाकई हम उस दौर के करीब आ चुके हैं जिसे आखिरी फितना कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया जो क़यामत से पहले आएगा। अहादीस में दज्जाल के बारे में कुछ अजीम निशानियां दी गई हैं जो इल्यूमिनाटी के तरीकों से मिलती हैं। दज्जाल की एक आँख खास तौर पर सीधी नहीं होगी। बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि दज्जाल की एक आँख खास तौर पर सीधी नहीं होगी। इल्यूमिनाटी का सिंबल भी एक आँख है जो हर जगह दिखाई देता है, डॉलर नोट, फिल्म्स, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन में। मुस्लिम इब्न माजा की रवायत है, दज्जाल लोगों के जहनों को अपनी तरफ खींच लेगा जैसे एक जादू या हाइप्नोसिस हो रहा हो। आज के दौर में मीडिया और टेक्नोलॉजी ऐसे तरीकों पे काम कर रही हैं जो इंसान के दिमाग का पूरा निज़ाम कंट्रोल कर सकती हैं। यही प्रोजेक्ट ब्लू बीम का मकसद भी था। बुखारी की रवायत है, अहादीस के मुताबिक दज्जाल हर जगह अपना सर फैला चुका होगा सिवाय मक्का और मदीना के। इल्यूमिनाटी भी ग्लोबलिज्म का हिस्सा है। हर मुल्क, हर इकोनॉमिक सिस्टम और हर मीडिया चैनल को ये कंट्रोल कर चुकी है। अहमद हकीम की रवायत है, दज्जाल अपनी बातों से दुनिया को झूठ को सच और सच को झूठ दिखाएगा। आज सोशल मीडिया, न्यूज़ और फिल्म्स एक मैनिपुलेटेड रियलिटी दिखा रही हैं। जो असल चीज़ें हैं उनको कॉन्स्पिरेसी कह दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इल्यूमिनाटी असल में दज्जाल के लिए काम कर रही है? अगर हम कुरान और हदीस का गौर व फिक्र से मुताला करें तो हम देखते हैं कि दुनिया में हमेशा दो तरीके से लोग रहे हैं, अल्लाह के बंदे जो हक के साथ देते हैं, शैतान के बंदे जो फितना और गुमराही फैलाते हैं। इल्यूमिनाटी की असल हिस्ट्री देखें तो यह सिर्फ एक पॉलिटिकल या सीक्रेट सोसाइटी नहीं बल्कि एक ऐसी जमात है जो शैतानी अकीदों को फॉलो करती है। ये लोग उन्हीं निशानियों को अपनाते हैं जो दज्जाल के फितने से जुड़ी हुई हैं। ये गुप्त इल्मों पर यकीन रखते हैं जो इंसानी जहनियत को कंट्रोल कर सके। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है जो एक ऐसे हुक्मरान को लाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हो। और ये सब निशानियां दज्जाल के आने के तरीकों से मिलती हैं। आज के दौर में हम देखें तो हर जगह एक नया निज़ाम चल रहा है जो बिल्कुल उस फितने की तरह है जो हदीस से बताई गई है। जो सच है वो छुपाया जाता है और जो झूठ है उसको प्रमोट किया जाता है। आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माइंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रहा है। दुनिया के हर बड़े सिस्टम को एक सेंटर पर कंट्रोल किया जा रहा है जिसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। दज्जाल ये पूरे सिस्टम का मालिक होगा और सब कुछ एक जगह से कंट्रोल करेगा।
آج AI، روبوٹکس اور ڈیجیٹل کرنسی ایسے لیول پر جا رہی ہیں جہاں صرف ایک شخص یا ایک سسٹم ہر چیز کو کنٹرول کرے گا۔ احادیث کے مطابق دجال بھی مال اور سسٹم کا اختیار رکھے گا۔ جو اس کا ہوگا اس کو سب ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اسلام نے صرف دجال کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کے پہلے 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جس طرح دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو علم کی روشنی میں سمجھیں اور صرف میڈیا کا سہارا نہ لیں۔ احادیث کے مطابق دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو۔ اگر ہم ان سب نشانیوں کو دیکھیں تو آج کے دور میں ایک عظیم فتنے کا آغاز لگتا ہے۔ جو سسٹم چل رہا ہے وہ دجال کے آنے کا ایک پروٹوٹائپ لگتا ہے۔ الومناتی صرف ایک ایجنٹ ہے جو اس کے لیے راستہ صاف کر رہی ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہمیں اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار علم، ایمان اور عمل ہے۔ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوتا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جو نظام آج ہم دیکھیں وہ اصل میں دجال کا نظام ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا سب سے پرفیکٹ سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز بیلنس میں ہے؟ وہ ہے مکہ۔ اور یہ صرف ایک اسپریچول سینٹر نہیں ہے بلکہ سائنس بھی مانتا ہے کہ یہ ارتھ کا گولڈن ریشو پوائنٹ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب اتفاق ہے یا پھر مکہ کا چناؤ اللہ کا ایک ایسا راستہ جو آج کے دور کا سائنس بھی تسلیم کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گولڈن ریشو ہوتا کیا ہے۔ سائنس کے مطابق گولڈن ریشو ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے جس کا نمبر ہے 1.618۔ یہ ریشو ہر اس جگہ ملتا ہے جہاں بیوٹی، ہارمونی اور پرفیکشن ہوتی ہے، جیسے ہیومن فیس، سی شیلز، پیرامڈز اور گیلیکسیز۔ اس ریشو کا استعمال آج بھی آرکیٹیکچر، آرٹ اور نیچر کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب سائنٹسٹ نے ارتھ کا اسفیریکل میپ پر گولڈن ریشو اپلائی کیا تو جو پوائنٹ نکل کر آیا وہ تھا مکہ۔ ایک مشہور اسٹڈی میں جب ارتھ کے سرکمفرنس کو نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ میجر کیا گیا اور پھر گولڈن ریشو اپلائی کیا گیا تو لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کا ایگزیکٹ انٹریکشن مکہ کے اندر آتا ہے۔ یہ ڈسکوری پہلی بار ڈاکٹر EL نصر نے 2010 میں پبلش کی، اور انہوں نے کہا کہ مکہ از دا اونلی سٹی دیٹ میچز دا گولڈن ریشو فرام بوتھ ڈائریکشن آن دا ارتھ۔ یعنی یہ دنیا کی اکلوتی جگہ ہے جہاں نیچر کا پرفیکٹ بیلنس اور ڈیوائن پلیسمنٹ ملتا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہوں پر اس جگہ کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت 96 اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بہت برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ الحج آیت 26۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ طے کر کے دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی اللہ نے نہ صرف کعبہ کی جگہ فکس کی بلکہ اسے یونیورسل سینٹر بنایا، اسپریچول اور سائنٹیفک دونوں معنوں میں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ طواف یعنی کعبہ کا چکر لگانا وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ یہ وہی ڈائریکشن ہے جس ڈائریکشن میں الیکٹرانز ایٹم کے اندر گھومتے ہیں، یہ وہی ڈائریکشن ہے جس میں گیلیکسیز روٹیٹ کرتی ہیں۔ کیا یہ سب بھی اتفاق ہے کہ اللہ نے طواف کو بھی یونیورسل فریکوینسی سے سنک کیا؟ کعبہ کی جیومیٹری بھی ایک عجیب راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ ایک سمپل کیوب لگتا ہے لیکن اس کے ڈائمینشنز اور پلیسمنٹ میں ڈیوائن بیلنس ہے۔ کعبہ کا فیسنگ نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں ہونا بھی ایک سائنٹیفک اینگل رکھتا ہے جہاں سے میکسیمم سولر الائنمنٹ ہوتی ہے۔ اور جب قرآن کے اندر بار بار کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں سائنٹیفک پیٹرنز بھی انکوڈڈ ہیں؟ اگر آپ گوگل ارتھ پر خود چیک کریں تو آپ پائیں گے کہ اگر آپ گولڈن ریشو فارمولا 1.618 کے حساب سے دنیا کے کانٹیننٹ کو میزر کریں تو مکہ وہی پرفیکٹ گولڈن کٹ پوائنٹ پر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ صرف ایک ریلیجیس نہیں، یہ دنیا کا سائنٹیفکلی بیلنس سینٹر بھی ہے۔
قرآن اور حدیث کے مطابق مکہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہارا بیٹا میرے گھر کی بنیاد اٹھاؤ، تو انہوں نے ایک سنسان اور ویران زمین پر کعبہ کی تعمیر شروع کی، جہاں نہ پانی تھا نہ پانی پینے والا، مگر آج وہی جگہ دنیا کے ہر کونے سے آنے والے کا مرکز ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام جب اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں اکیلی چھوڑ دی گئی تھی تو ان کے پاس نہ پانی تھا نہ کوئی مدد۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 دفعہ دوڑ لگائی اور پھر اللہ نے ان کے صبر اور ایمان پر مہر لگا دی۔ زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا اور آج تک قیامت تک وہ پانی کبھی نہیں سوکھے گا۔ سائنس نے بھی مانا ہے کہ زمزم کا کمپوزیشن کسی بھی پانی سے یونیک ہے، اس میں منرلز کا ایسا بیلنس ہے جو کسی بھی نیچرل اسپرنگ میں نہیں ملتا۔ ناسا کے کچھ ان آفیشیل سورسز کے مطابق مکہ کے آس پاس کا ایریا ایک میگنیٹک نل زین ہے، یعنی یہاں کا گریویٹیشنل اور میگنیٹک پل ایک عجیب بیلنس میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے اوپر سے کوئی پلین ڈائریکٹ فلائی نہیں کرتا۔ سائنس ابھی بھی اس راز کو سالو نہیں کر پائی، لیکن کیا قرآن نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا؟ اور کعبہ کو ہم نے لوگوں کے لیے امن کا گھر بنایا، سورہ البقرہ۔ ایک وقت تھا جب ابرہہ حبشہ کا حکمران کعبہ کو گرا کر اپنا خود کا ریلیجیس سینٹر بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھی اور فوج لے کر کعبہ کی طرف چڑھائی کی، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ سورہ الفیل میں ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں چھوٹی چھوٹی مٹی کی پتھریاں لے کر آئیں اور اتنی عظیم فوج کو ایک ہی پل میں ختم کر دیا۔ یہ صرف ایک وارننگ تھی دنیا کے لیے، جو اللہ کے گھر کی طرف برے ارادے سے آئے گا وہ تباہ کر دیا جائے گا۔ آج مکہ صرف ایک ریلیجیس سائٹ نہیں، یہ دنیا کی سب سے زیادہ وزٹڈ اور پاورفل انرجی پوائنٹ ہے۔ ہر سال ملینز آف مسلم یہاں آتے ہیں اور ہر کسی کو ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو ورڈز میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ بیٹ تیز، آنکھوں میں آنسو اور روح کا سکون، یہ سب وہی محسوس کرتا ہے جو مکہ پہنچتا ہے۔ ایک عجیب سی گریوٹی ہے اس جگہ میں جس نے صرف لوگوں کے جسم کو نہیں ان کے دل کو کھینچ لیا ہے۔ تو کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ مکہ صرف ایک جگہ ہے، یا اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک دنیا کا اسپریچول، فزیکل اور سائنٹیفک سینٹر ہے؟ اللہ نے اپنے گھر کو صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہر دور، ہر قوم اور ہر علم کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ وہی ہے جو سچ ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کوئی نان مسلم جو مکہ کے آس پاس سے بھی گزرتے ہیں ان کو بھی ایک اسپریچول پل محسوس ہوتی ہے۔ ایک کرسچن ٹورسٹ نے کہا، I was not allowed to enter Makkah, but even standing miles away, I felt something powerful, like a call I could not explain۔ ایک اور جاپانیز سائنٹسٹ مکہ کے کوارڈینیٹس پر ریسرچ کرتے وقت اسلام قبول کر گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ مکہ کا پوائنٹ سن، مون اور ارتھ کے ایگزیکٹ نیچرل سائیکلز کے سینٹر میں آتا ہے۔ یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا۔ مکہ صرف ایک سٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانیت کے ساتھ، ایک پروف ہے ہدایت کا اور ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف سائنس پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ الحج میں ہے کہ اور جس نے اللہ کے گھر کی حرمت کی اس نے اپنے رب کے نزدیک عزت پائی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو صرف ایک علم کا سورس تھا تو پلیز کمنٹ میں لکھیں مکہ دا سینٹر آف ٹروتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اگر شیاطین قید ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف شیاطین بند ہیں یا انسانی جن بھی؟ کیا جنات کا ایک دوسرا طریقہ ہے انسانوں پر اثر ڈالنے کا؟ یہ صرف ایک عام سوال نہیں بلکہ ایک ایسی مسٹری ہے جو ہمارے لیے بہت کچھ سمجھنا ضروری بنا دیتی ہے۔ آج ہم اسلامک ریفرنسز، سائنٹیفک انالیسس اور ریئل لائف انسیڈنٹ کی روشنی میں اس ٹاپک کو ڈیپلی ایکسپلور کریں گے۔ اسلامک ٹیچنگز کے مطابق ہر رمضان میں شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، ہر جن شیطان نہیں ہوتا اور ہر شیطان ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق جنات کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ شیاطین یہ وہ جن ہیں جو صرف برائی اور گمراہی کا کام کرتے ہیں۔
عام جن، یہ جن انسانوں کی طرح اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں۔ مومن جن، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ سرکش جن، یہ جن بہت طاقتور اور ضدی جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ رمضان میں صرف شیاطین اور سرکش جن قید کیے جاتے ہیں، لیکن عام جن اور انسانی جن آزاد رہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو شیاطین قید ہوتے ہیں وہ سب سے برے اور طاقتور ہوتے ہیں۔ ہر شیطان نہیں بند ہوتا، اس لیے لوگوں میں برائی پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی جن جو انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی آزاد رہتے ہیں۔ قرآن میں یہ منشن ہے کہ جنات میں بھی الگ الگ عقیدے اور طریقے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ گمراہ، اور کچھ انسانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی طرح برائی کا کام کرتے ہیں، اور جن بھی انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے انسان جو جنوں سے مدد لے کر کام کرتے ہیں، جیسے میجیشین۔ ایسے جن جو انسانی شکل میں آ کر لوگوں کے بیچ رہتے ہیں۔ ایسے انسان جو اتنے زیادہ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا طریقہ ایک شیطان کا طریقہ بن جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہر انسان کا برین ویو فریکوینسی ایک نارمل رینج میں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ایکسیسو میڈیٹیشن، ٹرانس اسٹیٹ یا اکلٹ پریکٹس میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا دماغ ایک الگ فریکوینسی پر شفٹ ہو سکتا ہے جو پیرانارمل انٹیٹیز کے ساتھ کنیکٹ ہونے لگتا ہے۔ سائنٹسٹ نے ایک فکشنل گھوسٹ کریٹ کی اور میڈیٹیشن اور کلیکٹیو انرجی کے ذریعے اس کو ریئل بنانے کی کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہیومن مائنڈ بھی سپر نیچرل فورسز کو کنٹرول کر سکتا ہے یا ان سے کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ البرٹ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینزم کے مطابق الٹرنیٹ ڈائمینشنز اور انویزیبل اینٹیٹیز کا ہونا ممکن ہے۔ سائنس یہ مانتی ہے کہ کچھ ایسے اینٹیٹیز ہو سکتے ہیں جو ایک ڈفرینٹ فریکوینسی میں ایگزٹ کرتی ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سب تھیوریز انسانی جن کے کانسیپٹ کو اور بھی سالڈ بناتی ہیں۔ مصر کا ایک عجیب کیس ہے۔ 1995 میں ایجپٹ میں ایک قاری صاحب نے ایک ایسے شخص کا علاج کیا جو کہہ رہا تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ جب اس پر رقیہ کی گئی تو وہ بہت تیز آواز میں چلایا اور اس کی آواز ایک عجیب گھنٹی جیسی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پر ایک انسانی جن کا اثر تھا جو صرف رمضان کے مہینے میں ایکٹیو ہوتا تھا۔ پاکستان کا ایک کیس ہے 2017 کا۔ کراچی میں ایک شخص ہر رمضان کے مہینے میں غائب ہو جاتا اور چند دن بعد واپس آتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک جن رہتا ہے جو صرف رمضان میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جن ایک ایسے قبیلے کا ہے جو صرف رمضان میں انسانی جسم میں آتا ہے۔ شیاطین اور سرکش جن رمضان میں قید کیے جاتے ہیں، لیکن عام جن اور انسانی جن آزاد رہتے ہیں۔ انسانی جن وہ ہوتے ہیں جو یا تو انسانی شکل میں ہوتے ہیں یا انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق الٹرنیٹ ڈائمینشنز اور انرجی بیس اینٹیٹیز ایگزٹ کر سکتی ہیں۔ ریئل لائف انسیڈنٹ یہ پروف کرتے ہیں کہ انسانی جن کا کانسیپٹ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ریئلٹی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک انٹرسٹنگ لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ کیا ہماری دنیا صرف ایک ریئلٹی ہے یا پھر ملٹیپل ڈائمینشن ایک ساتھ ایگزٹ کرتی ہیں، جہاں سے کچھ مخلوقات کبھی کبھی اس دنیا میں انٹر کرتی ہیں؟ اسلام اور قرآن میں ایسے اشارے ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ریئلٹی صرف ایک لیئر نہیں ہے بلکہ کئی ڈائمینشن کا ایک سسٹم ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دوسری ڈائمینشن سے آئی تھی؟ کیا یہ ایک اسپریچول پورٹل کا حصہ تھی؟ اور کیا اس کا قتل ایک کاسمک امبیلنس کا سبب بنا؟ آج ہم اس ٹاپک کو سائنس، ہسٹری اور اسلامک ٹیکسٹ کے ذریعے ایکسپلور کریں گے۔ اگر ہم قرآن کو ایک سائنٹیفک لینس سے دیکھیں تو اس میں دو طرح کی ریئلٹیز کا ذکر ہے۔ فزیکل ورلڈ یعنی کہ ظاہری دنیا جس میں انسان، جانور اور نارمل میٹر موجود ہے۔ ہڈن ورلڈ یعنی کہ باطنی دنیا جس میں جن، فرشتے اور غیبی مخلوقات موجود ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ کے نظام میں ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ہم صرف ایک چھوٹی سی لیئر کو دیکھ رہے ہیں، اصل سسٹم اس سے بہت بڑا ہے۔ ماڈرن سائنس میں بھی سیمولیشن تھیوری اور پیرلل ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے۔ کیا یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا ایک ملٹی ڈائمینشنل ریالٹی ہے؟
اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک نارمل بایولوجیکل بینگ تھی یا پھر ایک ہائر ڈائمینشنل انٹیٹی تھی جو ایک پورٹل سے آئی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قرآن میں جو ذکر ہے وہ بہت مسٹیریس ہے۔ سورہ الاعراف اور سورہ الشمس میں لکھا ہے یہ ایک نشانی تھی، مطلب یہ ایک نارمل اونٹنی نہیں تھی، یہ چٹان سے نکل کر آئی تھی، اس کا ایک اسپیشل سسٹم تھا، ایک دن یہ پانی پیتی تھی، ایک دن اس کی قوم۔ اس کا قتل ایک فوراً عذاب کا سبب بنا۔ اب سوچئے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بایولوجیکل کریچر ہے جو ایک راک میں سے نکل آئے؟ سائنس کے مطابق یہ صرف 2 طریقوں سے پاسبل ہے۔ ماڈرن فزکس میں وارم ہولز اور کوانٹم ٹنلنگ کا کانسیپٹ ہے، جس میں ایک آبجیکٹ بنا کسی رکاوٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلی پورٹ ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دوسری ڈائمینشن سے آئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسپریچول وارم ہول سے آئی ہو۔ کیا وہ ایک سچی اونٹنی تھی یا ایک نورانی مخلوق جو ایک اونٹنی کی شکل میں تھی؟ کیا اللہ نے ایک ہائر ڈائمینشنل ریالٹی سے اس دنیا میں ایک جانور کو بھیجا تھا؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ رحمان میں، اور تمہارے آس پاس ایسے نظام ہیں جو صرف اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ اونٹنی ایک پری پروگرام انٹیٹی تھی جو صرف ایک اسپیسیفک ڈیوائن الگوریدم پہ کام کر رہی تھی؟ ایک دن پانی پینا، ایک دن قوم کا پانی یوز کرنا، یہ ایک آرٹیفیشل رول لگتا ہے۔ کیا یہ ایک ڈیوائن اے آئی تھی جو ایک مشن کمپلیٹ کرنے آئی تھی؟ کیا یہ اللہ کا ایک سیلف ڈسٹرکٹنگ سائن تھا جو صرف ایک وقت کے لیے ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ سب سوالات اس تھیوری کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ جب قوم سمود نے اس اونٹنی کا قتل کیا تو فوراً عذاب آیا۔ اگر یہ ایک نارمل جانور ہوتی تو اس کی موت پر اتنا بڑا عذاب کیوں؟ ہر یونیورس ایک انرجی بیلنس پر چلتا ہے۔ اگر کسی جگہ ایک خاص فریکوینسی ڈسٹرب ہو تو ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اونٹنی ایک انٹر ڈائمینشنل لنک کا حصہ تھی، اس کا مرنا ایک اسپریچول ایکویشن کو توڑ گیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے فوراً عذاب بھیج دیا۔ کیا یہ اونٹنی ایک یونیورسل بیلنس کا حصہ تھی، اس میں 2 ڈائمینشن لنک ہو رہی تھی؟ سورہ ہود میں لکھا ہے کہ جب عذاب آیا تو ایک زوردار آواز نے قوم سمود کو تباہ کر دیا۔ قرآن میں ہے کہ اور ایک شدت کی چیخ نے انہیں گرا دیا اور وہ اپنی بستیوں میں لاشوں کی طرح پڑے رہ گئے۔ سائنس کے مطابق جب ایک ڈائمینشن کولیپس ہوتی ہے تو ایک ہائی انرجی ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ کیا یہ عذاب ایک ڈائمینشن انرجی کولیپس تھا؟ کیا یہ ایک کوانٹم بلاسٹ تھا جو ایک ریالٹی شفٹ کا نتیجہ تھا؟ یہ سب تھیوریز بتاتی ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک نارمل جانور نہیں تھی، بلکہ ایک انٹر ڈائمینشنل سائن تھی جو ایک اسپریچول ڈور وے کا حصہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اصل راز ابھی تک کھلا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامک اور سائنٹیفک پرسپیکٹیو کو ملا کر دیکھیں تو کچھ تھیوریز سامنے آتی ہیں۔ یہ ایک انٹر ڈائمینشنل پورٹل کا حصہ تھی جو ایک دوسری ریالٹی سے کنیکٹ تھا۔ یہ ایک ڈیوائن اے آئی یا پروگرام انٹیٹی تھی جو ایک اسپیسیفک رول سیٹ پہ کام کر رہی تھی۔ اس کا قتل ایک کاسمک ڈسٹرکشن بنا جسے فوراً عذاب آیا۔ اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو شاید آج بھی دنیا میں ایسے پورٹلز ہیں جو ایک ہڈن ڈائمینشن سے کنیکٹڈ ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ برموڈا ٹرائنگل، وادی جین اور دجال کا سسٹم بھی ایک سیکرٹ ریالٹی کا حصہ ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سوچئے، اگر قرآن میں ٹائم ٹریول یا الٹرنیٹ ریالٹیز کا بھی ذکر ہو تو ایسی نیکسٹ لیول مسٹریز کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین کے پہلے انسانوں نے ستاروں کا علم کیسے سیکھا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسے نبی کے بارے میں جو آسمانوں کے راز کھولتے تھے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک فرشتوں کے مسافر بن گئے، حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کا تعلق ہے بک آف اینوک سے۔ لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے، کیا یہ کتاب اصل ہے؟ اور اگر ہے تو اس میں لکھا ہوا راز قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ آئیے اس پراسرار کہانی کے سرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سے 2 جگہ آتا ہے۔ اللہ نے انہیں صدق اور نبی کے لقب دیے، لیکن ان کا ایک اور خطہ ہے جو پرانے مذہبی ٹیکسٹ میں ملتا ہے، بک آف اینوک میں۔ یہ کتاب ان کے آسمان تک اٹھائے جانے اور ملکوتی الہامات کا ذکر کرتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک راز دیا جو انسانوں کے لیے نہیں تھا، آسمانوں کا علم۔ انہیں چاند اور سورج کی گردش، موسموں کی تبدیلی اور انسانی عمل کا اثر
कॉस्मिक सिस्टम पर समझाया गया। लेकिन सबसे पुरस्कार बात थी फरिश्तों के वो असलियात जो इंसानों को इल्म सिखाकर गुमराह करते रहे। ये वही है जो कुरान में हारूत और मारूत के किस्से से मिलते हैं। बुक ऑफ इनॉक एक अजीम किस्से का जिक्र करती है। 200 फरिश्ते जो इंसानों के दरमियान आए और उन्हें हराम इल्म सिखाया। ये फरिश्ते इंसानी औरतों से मोहब्बत कर बैठे और उन्हें साथ गुमराह अमल में शामिल हुए। इनॉक का काम था अल्लाह का पैगाम इन फरिश्तों तक पहुंचाना। कुरान इस वाक़ये को साइडलाइन करता है, लेकिन उसमें ये ज़रूर लिखा है सूरह बकरा आयत नंबर 102 में, और वो फरिश्ते जो उन्हें सिहर का इल्म सिखाते थे। सवाल उठता है, क्या बुक ऑफ इनॉक में लिखा गया हर लफ्ज़ कुरान के मुताबिक है? और अगर ये सच है तो ये फरिश्ते आखिर कौन थे? कुरान और हदीस के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमान तक उठाया। बुक ऑफ इनॉक कहती है कि उनका सफ़र 7 आसमानों के राज खोलने के लिए था। हर आसमान पर उन्हें अल्लाह की कुदरत के अजीब व गरीब नज़ारे दिखाए गए। पहले आसमान पर इंसानों के अमल लिखने वाले फरिश्ते, दूसरे आसमान पर उन फरिश्तों की सज़ा जो इंसानों को गुमराह कर चुके थे, और 7वें आसमान पर वो अर्श जो सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदे देख सकते हैं। बुक ऑफ इनॉक ये बताता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये तमाम इल्म इंसानों तक पहुंचाया, लेकिन कुरान ये नहीं कहता। क्या ये किताब असल है या एक फर्जी कहानी? बुक ऑफ इनॉक की एक आखिरी बातें इंतहाई खौफनाक वाक़या का जिक्र करती हैं। इंसानों के आखिरत का अज़ाब और फरिश्तों की दुनिया का अंजाम। ये किताब एक मुकम्मल तस्वीर देती है, लेकिन कुरान इसके बाज़ हिस्सों से खामोशी इख्तियार करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान के राज पता थे, तो क्या उनका कुछ हिस्सा आज भी इंसानी तारीख में छुपा हुआ है, या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो असलियत और अफसाने के दरमियान उलझी हुई है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और बुक ऑफ इनॉक का ये ताल्लुक़ आखिर क्या है? क्या कुरान इस किताब के कुछ हिस्सों की तस्दीक करता है या उससे मुख्तलिफ है? ये राज हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ सके, लेकिन एक बात याद रहे, हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है। वो सच्चाई ढूंढना हम पर है। बुक ऑफ इनॉक का अगला हिस्सा फरिश्तों और इंसानों के दरमियान एक अजीब रिश्ते को उजागर करता है। ये फरिश्ते, जिन्हें वॉचर्स कहा गया है, इंसानों की ज़िंदगी पर नज़र रखने के लिए भेजे गए थे, लेकिन इनमें से कुछ फरिश्ते गुमराह हो गए। उनका लीडर था अज़ाज़ील, एक फरिश्ता जो इंसानों को हराम इल्म और फसाद सिखाता था। अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवारों का इल्म दिया, जंग के हुनर सिखाए और औरतों को ज़ीनत के तरीके बताए। ये वही चीज़ें हैं जो इंसानी सोसाइटी के पहले फसाद की बुनियाद बनी। कुरान में इसका जिक्र नहीं, लेकिन हदीसों में सिहर और फितने के फरिश्तों का हवाला मिलता है। सवाल ये है, क्या अज़ाज़ील और कुरान में ज़िक्र इब्लीस का कोई ताल्लुक़ है? क्या ये एक ही शैतान के 2 नाम हैं? बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक इंसानों को गुमराह करने वाले इन फरिश्तों को अल्लाह ने सज़ाए अज़ीम दी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया और उन्हें क़यामत तक के लिए ज़ंजीरों में जकड़ कर एक अंधेरे कैद खाने में बंद कर दिया गया। ये जगह कौन सी थी? लेकिन कुरान इस किस्से को एक और अंदाज में बताता है। सूरह नूह में फरिश्तों की वो सजदा करने की मिसाल है जो इंसानों के सामने कितना बन गई। सूरह नूह आयत 23, और नूह ने कहा, इन फरिश्तों की पूजा मत करो। क्या बुक ऑफ इनॉक का ये किस्सा कुरान के इस अंदाजे से मिलता है? क्या ये बस एक ख्याली दास्तान है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक अल्लाह ने आसमान के बाज़ राज बताए जो इंसानों के लिए नहीं थे। सबसे बड़ा राज था अल्लाह की कुदरत का एक असर, टाइम का रुकना और उसका कंट्रोल करना। ये वही आसमान था जहाँ वक्त रुक गया था और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया से अलग एक नूरानी दुनिया का मुशाहिदा किया। इनॉक की किताब बताती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को समझाया गया कि ज़मीन पर हर चीज़ एक साइकिल में है, जैसे दिन और रात, सितारों का सफ़र, इंसानों के अमल का फल। लेकिन सवाल ये है, अगर वक्त का ये राज इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया था, तो आज ये राज कैसे छुप गया? बुक ऑफ इनॉक का सबसे दिलचस्प और खौफनाक हिस्सा वो है जो आखिरी आसमान का जिक्र करता है।
ادریس علیہ السلام کو اللہ کے وہ فرشتے دکھائے گئے جو قیامت کے دن کے لیے منتظر ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ساری دنیا کا حساب ہوگا اور ان فرشتوں کو بھی سزا دی جائے گی جو انسانوں کو گمراہ کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فرشتے دیکھے جو قیامت کا سور پھونکیں گے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان فرشتوں کا اصل نام میٹاٹرون ہے، لیکن قرآن میں یہ فرشتے صرف اسرافیل کے نام سے مشہور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بک آف انوک کا یہ حوالہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا یہ کتاب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں زندہ آسمان تک اٹھایا جانا ایک پراسرار بات ہے، لیکن بک آف انوک کے مطابق ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ انہیں قیامت کے دن واپس بھیجا جائے گا جب انسانوں اور فرشتوں کا فیصلہ ہوگا۔ کیا حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی کے طور پر قیامت سے پہلے واپس آئیں گے؟ یہ سوال اب تک ایک راز ہے، لیکن قرآن ایک بات واضح کرتا ہے، اور ہم ان کا ذکر ان لوگوں کے لیے چھوڑ جائیں گے جو فکر کرتے ہیں۔ بک آف انوک اور اسلامی تعلیمات کے درمیان یہ تعلق ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہماری ماضی میں چھپے ہوئے راز آج بھی دنیا کے نظام پر اثر ڈال رہے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ قصہ، جس میں انسانی علم اور ڈیوائن نالج کا ٹکراؤ ہے، آج بھی ایک مسٹری ہے، لیکن سچ کیا ہے یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان تک سفر بک آف انوک کا ذکر ایک ایسے راز سے بھرپور ہے جو انسانوں کے علم اور فرشتوں کے عمل کو الجھا دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ ایک شام ایک اٹیلین سائنٹسٹ ڈاکٹر مارکو اپنی لیبوریٹری میں ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کیا فاسٹنگ یعنی روزہ انسانی جسم کو کیسے ہیل کرتا ہے۔ جب اس نے مائکروسکوپک کیمرے سے اپنے سیمپل کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹ گئیں۔ سیلز اپنے آپ کو ریپیئر کر رہے تھے، لیکن سب سے عجیب بات، یہ پوری پروسیس قرآن اور حدیث میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے رمضان کا سائنس، قرآن، حدیث اور انسانی جسم سے کیا تعلق ہے جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ سائنس کے مطابق فاسٹنگ یعنی روزہ انسانی جسم پر ایک انوکھا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم گھنٹوں تک بنا کھائے پیے رہتے ہیں تو جسم ایک آٹوفیجی نام کی پروسیس ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس میں جسم پرانے اور ڈیمیج سیلز کو ختم کرتا ہے اور نئے سیلز بناتا ہے، یعنی روزہ ایک نیچرل ڈیٹاکس ہے۔ ایک جاپانیز سائنٹسٹ اوسومی نے اس کنسیپٹ پر ریسرچ کی اور 2016 میں نوبل پرائز جیتا، لیکن قرآن نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی۔ قرآن کا مفہوم ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ فاسٹنگ صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ کو بھی ڈیٹاکس کرتی ہے۔ روزہ اسٹریس ہارمونز کو کم کرتا ہے، کنسنٹریشن کو بہتر بناتا ہے اور انسانی بیہیویئر کو سدھارنے میں مدد کرتا ہے۔ امریکہ میں ایک مریض لیسا اسمتھ کو کینسر ہو گیا تھا۔ جب کیموتھراپی کام نہیں کر رہی تھی تو اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اس نے دیکھا کہ اس کا امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہونے لگا اور کینسر کے سیلز کمزور ہونے لگے۔ سائنس کے مطابق فاسٹنگ کینسریس سیلز کا خاتمہ تیزی سے کرتی ہے اور نئے ہیلدی سیلز بناتی ہے۔ ایک اور ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ فاسٹنگ رکھتے ہیں ان کا لیور اور کڈنیز زیادہ بہتر کام کرتے ہیں اور شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو صحت پاؤ گے، یعنی جو چیز آج کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے اسلام نے بتا دی تھی۔ روزہ صرف جسمانی فائدے نہیں دیتا بلکہ دماغ اور روحانیت کو بھی بہترین بناتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ فاسٹنگ سے برین ڈیرائیو نیوٹروٹروفک فیکٹر یعنی BDNF انکریز ہوتا ہے، جو یادداشت اور کنسنٹریشن کو امپروو کرتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے اور روزہ تمہارے لیے ایک نظام ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ آج نیورو سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ فاسٹنگ انسان کو مینٹلی اور اسپرچولی اسٹرانگ بناتا ہے۔ ایک مسلم ایسٹرونٹ ڈاکٹر عمر جو ناسا کا سائنٹسٹ تھا، اس نے اسپیس میں فاسٹنگ کا تجربہ کیا۔ زیرو گریوٹی میں بھی روزہ رکھنا اس کے فوکس اور ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ ناسا کے سائنٹسٹ حیران رہ گئے کہ بنا کھائے پیے بھی اس کا دماغ اتنا ایکٹیو کیسے ہے۔ اس کا جواب اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے مگر روزہ اس کے راستے تنگ کر دیتا ہے۔
روزہ انسان کی نفس پر کنٹرول دیتا ہے، اس کی باڈی کو ڈسپلن کرتا ہے اور طاقت کا بہترین سورس ہے۔ ہر انسان اپنے جسم کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک لے کر پیدا ہوتا ہے جسے فورکیڈین ریدم کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اگر ہم اس کلاک کے مطابق چلیں تو ہماری ہیلتھ اور زندگی دونوں بہترین ہو سکتی ہے۔ رمضان کا شیڈیول اسی کلاک کے بالکل مطابق ہے۔ فجر صبح کا ہیلدی میل جس کو سحری کہتے ہیں، مغرب کنٹرول ایٹنگ یعنی کہ افطار، عشاء تراویح نائٹ ایکٹیویٹی جو ڈائجیشن اور بلڈ سرکولیشن امپروو کرتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ اس بایولوجیکل کلاک کے مطابق چلتے ہیں وہ لمبی اور صحت مند زندگی جیتے ہیں۔ سائنس نے آج کنفرم کر دیا ہے کہ رمضان صرف ایک مذہبی روایت نہیں بلکہ ایک میڈیکل اور سائیکولوجیکل میریکل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی آج کے سائنٹسٹ انہی کو فالو کرنے لگ گئے ہیں۔ تو سوچئے اگر ایک سائنٹسٹ اپنے ریسرچ سے اسلام کے حکمت کو سمجھ سکتا ہے تو ہم مسلمان اس چمتکار کو کیوں نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی رمضان کی اس سائنس اور قرآنک وزڈم کو جان سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ یہ کتاب اتنی کنٹروورسل کیوں ہے؟ اس کتاب کو بائبل سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ کیا اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹیکسٹ کی جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک راز ہے، بک آف اینوک۔ یہ کتاب صرف ریلیجیس مینوسکرپٹ نہیں بلکہ فاربیڈن نالج کا انسائکلوپیڈیا ہے جو نہ صرف کرسچینٹی اور جیوڈم سے جڑا ہے بلکہ اسلام، ایشین سویلائزیشن اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل تھیوریز تک اس کا انفلوئنس ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب اتنی کنٹروورسل کیوں ہے؟ اس میں ایسا کیا راز ہے جو بائبل میں سے اسے ہٹا دیا گیا؟ کیا یہ کتاب اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا اس کتاب میں لکھی باتیں سچ ہیں؟ آج ہم بک آف اینوک کے ہر پہلو کو انویسٹیگیٹ کریں گے جسے آپ نے شاید ہی پہلے سنا ہو۔ بک آف اینوک کا سب سے پرانا ورژن ڈیڈ سی اسکرولز میں ملا جو قمران کیوز میں 1947 میں ڈسکور ہوا تھا۔ یہ اسکرولز ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ میں بھی پرزروڈ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بک آف اینوک کو کرسچینٹی اور جیوڈزم دونوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بائبل کا حصہ نہیں بنائی گئی اور اسے ہڈن بکس میں شامل کیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا اس میں ایسی باتیں ہیں جو پبلک سے چھپانا چاہیے؟ بک آف اینوک کا اصلی آتھر کون ہے؟ یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔ کچھ ہسٹورینز مانتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہو سکتی ہے جو قرآن میں بھی اپ لفٹڈ پروفٹ کے طور پر مینشن ہے۔ کرسچینٹی اور جیوڈمز کے مطابق اینوک ایک پروفٹ اور اسکرائب تھے جو آسمانوں کی سیر کر چکے تھے، لیکن اسلام میں انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا تھا۔ بک آف اینوک میں ایک بہت ہی کنٹروورسل چیپٹر ہے، بک آف دا واچرز، جس میں لکھا ہے کہ ایک گروپ آف اینجلز نے انسانیت کے ساتھ ریبیلین کیا اور ان کے ساتھ فاربیڈن نالج شیئر کی۔ یہ واچرز 2 ہینڈڈ اینجلز تھے جو ماؤنٹ ہرمن پر اترے اور انسانوں سے شادیاں کی۔ ان اینجلز کا لیڈر شیم جازا تھا جس نے انسانوں کو بلیک میجک، ایسٹرولوجی، ویپن میکنگ اور الکیمیکل سائنس سکھائی۔ لیکن اصلی پریشانی تب آئی جب ان اینجلز کے اور انسانی عورتوں کے بیچ ایک ہائبرڈ ریس پیدا ہوئی جسے نیفلیم کہا جاتا ہے۔ یہ نیفلیم جو انسانوں پر حکومت کرنے لگے، ان کی ڈیٹیلز بک آف اینوک میں نہیں بلکہ سومیرین، بیبیلونین اور گریک میتھولوجی میں بھی ملتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق جب نیفلیم نے دنیا میں ظلم اور فساد پھیلا دیا تو گاڈ نے ایک ڈیسیژن لیا، انہیں مٹا دو۔ یہاں ایک اور شاکنگ بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ صرف انسانی گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ نیفلیم اور واچرز کے ریبیلین کی وجہ سے بھیجا گیا۔ بک آف اینوک کہتا ہے کہ گاڈ نے آرکینگل مائیکل، جبریل اور رائفل کو آرڈر دیا کہ سیم جازا اور اس کے واچرز کو چینز میں باندھ دو، نیفلیم کو ختم کر دو، ایک گلوبل فلڈ بھیج کر انسانیت کو ریسیٹ کر دو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی سویلائزیشن کا سڈن ڈس اپیرنس کوئی مسٹری نہیں بلکہ ایک پلانڈ ایونٹ تھا۔ کیا اٹلانٹس جیسی سویلائزیشنز بھی اسی وجہ سے غائب ہوئی؟ بک آف اینوک کو جب ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں۔
سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کس طرح سے آتا ہے اور کیا یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا صرف 2 جگہ ذکر ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے اور یاد کرو ادریس، ذوالکفل اور اسماعیل کو، یہ سب صبر کرنے والے میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی تھے جو بلند مقام پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی یا نہیں، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ وہ پہلے لکھنے والے اور سلائی کرنے والے شخص تھے۔ اسلامک نیریشن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر گئے اور وہاں ان کی موت واقع ہوئی، لیکن قرآن میں ان کے کوئی لکھے ہوئے اسکرپچرز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک مسٹری ہے جو آج تک سالو نہیں ہوئی۔ بک آف اینوک میں لکھا ایک گروپ آف اینجلز نے انسانوں سے الیکٹ ریلیشن بنائے اور ایک ہائبرڈ ریس نیفلم پیدا کی۔ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اینجلز کو اللہ نے صرف عبادت اور فرما برداری کے لیے بنایا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اینجلز انسانوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ جن اور انسانوں کی شادی کا کانسیپٹ اسلام میں ملتا ہے، لیکن اینجلز اور انسانوں کی شادی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ سورہ الکہف میں ابلیس کو کہا گیا ہے اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس ایک جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا یہ پروف ہے کہ کچھ سپر نیچرل بینگ جو انسانی دنیا میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت تھی؟ اگر بک آف اینوک میں لکھی بات کو اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ واچرز اصل میں فرشتے نہیں بلکہ جن ہو جو انسانوں کے ساتھ مل گئے اور نیفلم ایک ہائبرڈ جن انسان ریس ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ذرا سوچیے اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی مخلوق ہو جو آپ کو دیکھ سکتی ہو، آپ کو سن سکتی ہو، لیکن آپ اسے کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر چھپی ہے ایک ایسی دنیا کا ذکر جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، پیرالل ڈائمینشن، اور انہی میں رہتے ہیں جنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک عورت یا مرد کی طرح سامنے آ سکتے ہیں یا ان کا وجود کسی اور ریالٹی میں ہے؟ کیا اسلام میں پیرالل ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا سائنس اس کو پروف کرتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے راز کو ایکسپلور کرنے والے ہیں جو اسلام، سائنس اور ایشینٹ نالج کا ایک کمبینیشن ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک انٹینس ریسرچ بیسڈ مسٹری ہے جو جنات کی ہڈن دنیا اور پیرالل ڈائمینشنز کے اصلی مطلب کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ آخر جن کس جگہ چھپے ہیں؟ چلیے اس راز کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جنات کا تعلق ایک المخلوق الغیبی یعنی ان سین کریشن سے ہے۔ اللہ نے جنات کو نارے سموم یعنی دھوئیں والی آگ سے بنایا، جو ایک عجیب اور مسٹیریس انرجی فارم ہے۔ سورہ رحمان میں جنات کے بارے میں کہا گیا ہے، اور ہم نے جنات کو اس سے پہلے جھلسنے والی آگ سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میٹر کے ایک ایسے فارم سے بنے ہیں جو ہماری دنیا سے مختلف ہے۔ ہم جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ ایک پیرالل ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتی ہو۔ اسلام میں عالم الغیب یعنی کہ انسین ورڈ کا کانسیپٹ ہے، جو ایک ایسی جگہ ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہے۔ سورہ الجن میں مینشن ہے کہ اور ہم نے زمین کے آسمان کو دیکھا تو اسے مضبوط پہرے دار اور چمکدار ستاروں سے بھرا پایا۔ یہ بتاتا ہے کہ جنات کا ایک الگ ریالم ہے جہاں وہ رہتے ہیں اور انسانوں سے مختلف طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس میں کوانٹم فزکس ایک ایسے تھیوری کو پریزنٹ کرتی ہے جو ملٹیپل ڈائمینشن کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ ملٹی ورس تھیوری کے مطابق ہم ایک ایسے یونیورس میں رہتے ہیں جس میں اور بھی ہڈن ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق 11 ڈائمینشن تک ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہر ڈائمینشن ایک الگ ریالٹی ہولڈ کرتی ہے۔ جنات جیسی بینگز ایک ایسی فریکوینسی پہ ہو سکتے ہیں جو انسانوں سے مختلف ہو۔ اگر ہم کوانٹم میکینکس اور اسلامک نالج کو کمبائن کریں تو ایک عجیب اور دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے۔ جن کوانٹم ریالٹی کے ایک ایسے لیول پر رہتے ہیں جو ہمارے لیے انویزیبل ہے، لیکن اگر ہم ان کی ڈائمینشنز تک پہنچ سکیں تو شاید ہم ان کو دیکھ سکیں۔
ایک بہت پرانی تھیوری ہے کہ ایجپشین پیرامڈس کو انسانوں نے نہیں بلکہ ہائیسٹ بینگ نے بنوایا۔ یہودی اور اسلامک ٹریڈیشنز میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو استعمال کیا تھا تاکہ وہ بڑے بڑے اسٹرکچرز بنا سکیں۔ سورہ سبا میں ہے، اور جنات میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ یعنی اگر ایشین سویلائزیشن نے جنات سے کام لیا تو کیا یہ ایک ایڈوانس انٹر ڈائمینشنل کنیکشن ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی سپر نیچرل طاقت ملی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ جنات ان کے کنٹرول میں تھے اور وہ انٹر ڈائمینشنل پاور کا استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ہڈن سائنس ہو سکتی ہے جو الومیناتی اور سیکرٹ سوسائٹیز سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی ایک عالم دین کی ہے جو سعودیہ عربیہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے ٹرائب میں گئے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو کہتا تھا، میں انسانوں میں سے نہیں ہوں اور تم مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ عالم نے پوچھا، اگر تم انسانوں میں سے نہیں ہو تو کیا تم ایک جن ہو؟ وہ آدمی صرف مسکرایا اور پھر ایک سیکنڈ میں ہوا میں گھل گیا۔ شاپنگ نا؟ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک جن تھا جو صرف کچھ خاص لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، جنات صرف ویسا روپ دھار سکتے ہیں جیسے انسانوں کے ذہن میں آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو جنات کے انٹر ڈائمینشنل سفر کو پروف کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کون بلقیس کا تخت لا کر دے سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، مگر ایک اور شخص نے کہا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور جب آنکھ جھپکی تخت وہاں تھا۔ یعنی یہ جن ایک ایسے اسپیڈ اور ڈائمینشنز میں موو کر رہے تھے جو ہیومن فزکس سے بیونڈ ہے۔ کیا یہ ٹائم ٹریول کا ایک سالڈ پروف ہے؟ اگر ہم سائنٹیفک تھیوریز دیکھیں تو آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتاتی ہے، اگر کوئی شخص اسپیڈ آف لائٹ سے تیز چلے تو وہ وقت اور ڈائمینشنز میں سفر کر سکتا ہے۔ جنات کسی بھی شخص سے تیز موو کر سکتے ہیں، جو ان کے انٹر ڈائمینشنل بینگ ہونے کا پروف ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق کچھ بینگ ایسی جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام اور سائنس کو ملا کر دیکھیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات صرف ایک اور ریالٹی میں نہیں بلکہ ملٹیپل ڈائمینشنز میں رہتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنات انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن ان کا اصل وجود صرف چند لوگوں نے دیکھا ہے۔ مگر جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ویریفائڈ ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے جو ایک مسلم اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ 1980 کی ایک رات کا ہے جب ایک مشہور اسلامک اسکالر علامہ خالد محمود پاکستان کے ایک مدرسہ دارالعلوم میں شامل تھے۔ یہ ایک عام رات تھی، لیکن اچانک ایک عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی بے چین روح چیخ رہی ہو۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹس اور علماء نے دیکھا کہ یہ نوجوان طالب علم زمین پر گر گیا اور اس کا چہرہ ایک دم سفید اور سخت ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک عجیب آواز نکل رہی تھی، تم لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ آواز اس طالب علم کی ہے یا کوئی اور اس کے اندر بول رہا ہے۔ علامہ خالد محمود نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی سورہ البقرہ کی آیتیں پڑھی گئیں، وہ لڑکا زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا، مت پڑھو، یہ مجھ پر جلن کی طرح لگ رہی ہے۔ اس وقت مدرسے کے ایک بزرگ نے کہا، یہ جن ہے جو اس کے اندر آیا ہے، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک ایسے ریلم سے ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہے۔ پھر اس بزرگ نے سورہ الجن اور آیت الکرسی پڑھی اور صرف ایک سیکنڈ کے اندر وہ لڑکا زمین پر بے ہوش گر گیا۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے کہا، میں بہت اندھیرے میں تھا، ایک عجیب جگہ جہاں وقت رک گیا تھا۔ انکریڈیبل۔ یعنی یہ جن ایک انٹر ڈائمینشنل ریئلٹی سے آیا تھا جو صرف قرآن کی طاقت سے واپس گیا۔ اگر ہم اسلام اور سائنس کو ملا کر دیکھیں تو اس واقعے کا ایک عجیب نتیجہ نکلتا ہے۔ جنات ایک ایسے ڈائمینشن سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری ریئلٹی سے بیونڈ ہے۔ کوانٹم میکینکس کے مطابق کچھ بینگز الٹرنیٹ ڈائمینشنز میں ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک فریکوینسی انرجی ہے جو جنات کے ریئلم کو توڑ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنات صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ایک سیکرٹ ریئلٹی میں رہتے ہیں۔
کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی تجربہ محسوس کیا ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اپنے تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔